बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से और सेहतमंद होंगे। आज हम तारीख़ इस्लाम जो कि बनु अब्बास का पीरियड है उसका चौथा चैप्टर उसका आगाज़ करेंगे, जो कि मोहम्मद अल-महदी से मुतल्लिक़ है। ये अबू जाफ़र मंसूर का बेटा था। 158 हिजरी से लेकर 169 हिजरी तक इसका दौरे हुकूमत है। शहज़ादगी के आलम में अबू जाफ़र मंसूर ने इसको रे की हुकूमत दी और जिस वक्त ये तख्त पर मुतमक्किन हुआ उस वक्त इसकी उम्र तकरीबन 33 बरस की थी। कुनियत इसकी अबू अब्दुल्ला और लक़ब अल-महदी था। अरवा इसकी वालदा का नाम था और वो हुमैरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इसकी तालीम और तरबियत के हवाले से मंसूर ने खालिद बरमकी जैसे अतालीक़ मुकर्रर किए और मुबारक बिन फ़ज़ाला से इसने हदीस की समाअत की। आज हम अपने लेक्चर में इसके किरदार की ख़ुसूसियात का जायज़ा लेंगे। तो चलिए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। महदी के किरदार के हवाले से उसका जायज़ा लेने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि उसकी शादी 18 बरस की उम्र में मंसूर ने अपने भाई सफ़ा की बेटी रैता से की। 761 ईस्वी का सन था। बाद में महदी ने ख़ुद खिज़रान से शादी की और इसी के बतन से उसके 2 बेटे जो कि यके बाद दीगरे अब्बासी हुक्मरान भी बने, हादी और हारून पैदा हुए। खिलाफत पर बैठते ही जो उसने पहला खुतबा दिया, सयूती और इब्ने कसीर ने उसको अपनी किताब में बयान किया है। उसने कहा, लोगों, इस शख्स की अताअत कबूल करो जो तुम में अदल और इंसाफ को रवाज दे, तुम्हारी गुर्बत और परेशानी दूर करे, जो तुम्हारे लिए अमन और सलामती के असबाब मुहैया करे, जो तुम्हारी मईशत के ज़रा तुम पर खोल दे। बखुदा मैं तुम्हें सज़ाएं देने से गुरेज करूँगा और अपने आप को तुम पर एहसान करने पर माइल करूँगा। और ऐसा ही उसने किया। अफ़्व दरगुज़र उसकी तबीयत पर बड़ा गलबा रखता था। अफ़्व दरगुज़र का अंसर उसने अपनी रियाया के तमाम तबकात से नरमी का सलूक किया। अपने जितने भी मुखालिफिन थे, ख़ास तौर पर अलवियों और अहले बैत से, और जो कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे थे, उनको रिहा कर दिया। वो जब भी दुश्मन पर काबू पाता तो उससे शराफत का बर्ताव करता। शरीयत का बड़ा पाबंद था, रासिखुल अक़ीदा मुसलमान था। बसरा की जामे मस्जिद में वो 5 वक्त की नमाज खुद पढ़ाता, उलमा का कदरदान था, मुल्हिदों और ज़िंदीकों का जानी दुश्मन था और उनके ख़ात्मे के लिए उसने बाकायदा एक अलग महकमा भी कायम किया, जिसके सरबराह को साहिब ज़नादिक़ा कहा जाता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको बेपनाह मोहब्बत थी। बसरा में क़याम के दौरान जब वहाँ के लोगों ने बसरा की नहरों में से एक नहर के बारे में मुकदमा दायर कर दिया और इस दौरान एक हदीस मुबारक पढ़ी, जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया गया, महदी ज़मीन पर गिर पड़ा, पेशानी ज़मीन पर रगड़ी। उस वक्त उसकी ज़बान पर ये अल्फाज थे, मैंने सुना जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और मैंने इसकी अताअत की। उसकी ये आदत थी बच्चों कि वो हर खुतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम पेश करके शुरू करता था। मसावात और अख़ुव्वत
کی خوبی سے بھی وہ مزین تھا۔ بنو امیہ کے بعض خلفاء نے مسجدوں میں اپنی حفاظت کے لیے بڑے اونچے مقصورے بنا رکھے تھے۔ مہدی نے ان کو توڑوایا تاکہ کوئی امتیاز عوام الناس اور خلیفہ میں باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ بنو امیہ کے خلفاء نے مساجد میں ایسے منبر رکھوا رکھے تھے جن کی اونچائی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر سے زیادہ تھی۔ اس نے ایسے تمام منبروں کی لمبائی گھٹا دی اور اس کا سائز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے مطابق کیا۔ اس نے دربار میں اپنے اور حاضرین کے درمیان جو پردے حائل ہوتے تھے ان کو بھی اٹھوا دیا۔ فرض شناس تھا، ملکی امور سے کبھی غافل نہیں رہا، ملازمین کے احوال اور طرز عمل پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ خراج کی بر وقت وصولی کے لیے اس نے باقاعدہ قواعد اور ضوابط بنائے۔ اس نے تمام محکموں کی اثر نو تنظیم کی اور ہر شعبہ الگ نگران مقرر کیا۔ ایک نیا محکمہ دیوان العظمہ قائم کیا۔ اس کے ذمہ تمام حکومتی شعبہ جات کی نگرانی اور احتساب تھا۔ اس کے بارے میں آپ کو شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے تو اس کو انڈر لائن کر لو۔ اس نے بغاوتوں کو ختم کرنے اور رومیوں کو ان کی جارحیت کا مزہ چکھانے میں کوئی کوتاہی نہیں دکھائی۔ عادل اور منصف مزاج تھا۔ تبری کہتا ہے کہ مسند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ ہر روز رصافہ میں لوگوں کی شکایات سننے کے لیے بیٹھتا تھا۔ اس نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی اور قصر کے سامنے وہ شخص چادر پھیلا کر بیٹھ جاتا، جس کا جی میں آتا وہ اپنی درخواست اور شکایت وہاں پھینک جاتا اور وہ اٹھا کر سب خلیفہ کو پیش کی جاتی۔ وہ عدالت اور قاضیوں کے فیصلے کا احترام کرتا، ضرورت پڑنے پر وہ خود بھی عدالت میں حاضر ہو جاتا۔ ایک مرتبہ اس کا کوئی کارندہ تھا، اس نے کسی شخص کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا۔ قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ دیا، مہدی نے اس کو قبول کیا۔ وہ جب مسند عدالت پر بیٹھتا تو ڈرتا تھا کہ کہیں لوگوں کے حقوق پامال نہ ہو جائے، اور فضلاء یا فقہا کو طلب کر کے اپنے پاس بٹھا لیتا تاکہ وہ ان سے ماہرانہ رائے لے سکے۔ علم و ادب کا بہت بڑا مربی تھا۔ بغداد میں بے شمار مدارس کھولے، دارالترجمہ قائم کیا، بغداد یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ اس نے دینی علوم کی وسیع اشاعت کے لیے دیگر علوم کی کتب عربی زبان میں ترجمہ کروائی۔ سائنسی ترقی کے لیے اس نے تجربہ گاہیں تعمیر کی۔ اس مقصد کے لیے لاکھوں اشرفیاں وہ خرچ کرتا تھا۔ وہ خود بھی ایک اچھا شاعر اور سخن شناس تھا، شاعروں کا قدردان تھا، بڑے بڑے انعامات سے ان کو نوازتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شاعر ابن الخیاط نے اس کے دربار میں قصیدہ پڑھا، مہدی نے اسے 50,000 درہم دی۔ اس شاعر نے وہ ساری رقم وہیں غریبوں میں بانٹ دی۔ جب مہدی کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے درہم کے بدلے میں اس کو دینار عطا کیا۔ اس کے دور کا مشہور شاعر ابو العطیہ کو وہ ایک مجلس میں 50,000 درہم دے دیتا تھا۔ محدثین کا بھی قدردان تھا، علماء اور فضلاء کو اپنے ارد گرد جمع رکھتا تھا۔ وہ اتنا کھلے دل کا مالک تھا کہ اگر اس کی ہجو بھی کی جاتی تو وہ خندہ پیشانی سے سنتا اور صبر کرتا تھا۔ ہجو بچوں وہ شاعری ہوتی ہے جس میں کسی کی برائی کی جاتی۔ پھر عوام الناس سے بڑا میل جول رکھتا تھا، غلاموں اور خادموں کی عیادت کرتا، ہر ایک کو اس تک رسائی حاصل تھی، مسجد میں نماز کی امامت خود کراتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی کی درخواست پر اس نے نماز کے قیام میں کچھ تاخیر کی تاکہ وہ بھی اس کی امامت میں نماز میں شامل ہو سکے، جبکہ اس سے پہلے اس کا جو والد تھا ابو جعفر منصور وہ اپنے اور عوام الناس کے درمیان فاصلہ رکھتا تھا، اور اسی طرح سے اراکین سلطنت اور مصاحبین کی مجلس میں بھی وہ بے تکلفی سے گریز کرتا تھا، جبکہ اس کا بیٹا مہدی اس کے بالکل برعکس تھا۔ فیاض اور سخی تھا، کھلے ہاتھ کا تھا، لوگ کلاش اس کے دربار میں آتے اور وہ انہیں مالا مال کر دیتے۔ ابن کثیر کا بیان ہے کہ اپنے باپ کی وفات کے بعد
سونے چاندی کے بے شمار ذخائر جن کو منصور نے خزانہ میں جمع کیا تھا اس نے نکالے اور انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا اور اپنے اہل اور رشتہ داروں کو اس میں سے کچھ نہ دیا۔ سیوطی نے لکھا ہے کہ مہدی کو جو خزانے ملے وہ اس نے مظالم کی روک تھام میں خرچ کیے، نیز اپنے متعلقین، غلاموں اور رعایا پر خزانوں کے منہ کھول دیے۔ 160 ہجری میں حج کے دوران اس نے مکہ معظمہ میں 1.5 لاکھ غرباء کو کپڑے تقسیم کیے۔ مسعودی لکھتا ہے کہ وہ کھلے ہاتھوں سے عطیات دیتا تھا، منصور نے جو کچھ باقی چھوڑا اس نے سب کا سب لٹا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے 10 دنوں میں اپنے پشتینی مال 10 کروڑ درہم کو خرچ کر دیا۔ مروت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، حسن اخلاق کا پیکر تھا۔ اس نے اپنے باپ کے زمانہ کی سختیوں اور خون ریزیوں کو دیکھا تھا، اس لیے وہ بڑے حسن سلوک سے عوام الناس سے پیش آتا تھا۔ مروان ثانی کی بیوی مزنہ جب پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس اس کے دروازے پر بیچارگی کے عالم میں آئی تو وہ اس کی دکھ بھری داستان سن کر اس کے ساتھ بڑی عزت اور توقیر سے پیش آیا اور کہا، اے چچا زاد بہن، میں اپنے اندر کوئی چیز تجھ سے بچا کر نہ رکھوں گا اور تو میرے محل میں اپنی بہنوں کے ساتھ رہے گی۔ جو کچھ انہیں ملے گا وہ تجھے بھی ملے گا اور جو ذمہ داری ان پر ہوگی تجھ پر بھی ہوگی، پھر یہاں تک کہ تیرے پاس حاکم کا وہ حکم آ جائے جو اس نے اپنی مخلوق کے بارے میں صادر کیا ہے، اور وہ اپنی وفات تک اسی کے محل میں رہی۔ اسی طرح سے جو اس نے بہادر بھی تھا، اس نے رومیوں کے ساتھ بچوں جہاں تک مہدی کے کردار کے حوالے سے ہے، اس کے بطور حکمران اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو اس میں بہترین انتظامی صلاحیتیں بھی پائی جاتی تھیں۔ اس نے بہت سارے سابقہ مالی حکومت کو ہٹا کر ان کی جگہ اپنے وفادار اور آزمودہ لوگوں کو رکھے فائز کیا۔ اس نے اپنے چچا اسماعیل کو کوفہ کی امارت سے معزول کر کے اس کی جگہ اسحاق بن صباح کندی کو مقرر کیا۔ بصرہ سے عبید اللہ بن حسن کو معزول کر کے عبد الملک بن نمیری، یمامہ کی حکومت قثم بن عباس کو ہٹا کر فضل بن صالح اور مصر سے منصور کے آزاد کردہ غلام مطر کو ہٹا کر محمد بن سلیمان اور مدینہ میں محمد بن عبداللہ کو ہٹا کر عاصم حلالی کو مقرر کیا۔ پھر اس نے صوبوں کے گورنروں اور عاملوں کی نگرانی کے لیے مرکز کی جانب سے امین متعین کیے، اور ان کا ذمہ یہ ہوتا تھا کہ وہ دارالخلافہ سے جاری ہونے والے احکامات کو صوبائی عاملوں سے اس کی تعمیل کرنا۔ اس نے عمال حکومت کا بھی اس نے خاص نگرانی کی تاکہ وہ اپنے فرائض سے کوتاہی نہ برتیں۔ محکمہ برید کی اس نے تشکیل نو کی۔ 166 ہجری میں جس طرح سے ملک کے دوسرے حصوں کی طرح سے اس نے مکہ میں اور مدینہ منورہ اور یمن کے درمیان ڈاک خانے قائم کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ پھر تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر اس نے ڈاک چوکیاں بنائیں۔ ڈاک کی ترسیل کے لیے تیز رفتار خچروں اور اونٹوں کو استعمال میں لایا گیا۔ سیوطی نے ذہبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مہدی وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے حجاز اور عراق کے درمیان ڈاک لانے اور لے جانے کا انتظام کیا۔ اس نے جاسوسی کے لیے الگ محکمہ قائم کیا اور برید کے محکمہ سے اس کو الگ کر دیا۔ اس نے گداگری پر بھی پابندی عائد کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے ضرورت مندوں، بوڑھوں اور محتاجوں کے وظائف بھی مقرر کیے۔ بچوں یہ تو وہ خصوصیات تھیں جو مہدی کے کردار میں موجود تھیں، لیکن اس کی ایک کمزوری تھی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلی شادی اس کی ریتا سے ہوئی اور 18 برس کی عمر میں ہوئی۔ دوسری شادی اس نے خزران سے کی۔
خضران اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اس کے سامنے وہ بے بس ہو جاتا تھا۔ وہ اس پر اس درجے تک مسلط ہو چکی تھی کہ اس کے شعور اور ادراک پر حاوی تھی۔ برامکا پر بہت زیادہ نوازشات اور برمکی خواتین سے ذاتی دوستی، یہ سب خضران کی وجہ سے تھی۔ وہ مہدی کے مزاج پر اس حد تک غلبہ پا چکی تھی کہ اس سے چھٹکارا مہدی کے لیے ناممکن تھا۔ امور مملکت میں بھی خضران دخل اندازی کرتی اور یہ چیز بہت ساری برائیوں کو جنم دینے کا باعث بھی بنی۔ مہدی نے عیسیٰ بن موسیٰ کو پہلے تو ترغیب دی اور بعد میں دباؤ ڈال کر ولی عہدی سے دستبردار کروا دیا۔ یہ منصور کے زمانے میں ہی ولی عہدی میں تبدیلی کی روایت پڑ چکی تھی۔ اب اس نے اس کو بالکل ہی دستبردار کرا کے اپنے بیٹے ہادی اور پھر ہارون کو اپنا جانشین بنا دیا۔ عیسیٰ کو اس کے عوض ایک کثیر رقم، کہا جاتا ہے کہ وہ 10 کروڑ درہم تھی، اور بہت بڑی جاگیر اس کو عطا کی۔ 12 محرم 169 ہجری 25 جولائی 785 عیسوی میں 45 برس کی عمر میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کی مدت خلافت 10 سال 1 ماہ تھی۔ ہادی اور ہارون کو یکے بعد دیگرے اس نے اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ اس کی وفات کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک کے مطابق اس کی موت شکار کے دوران زخمی ہونے کی بنا پر ہوئی، لیکن دوسری روایت کے مطابق زہر خورانی کی وجہ سے ہوئی، جو کہ اس کی ایک لونڈی نے اسے